प्रोग्राम आवाज़ जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नेकी और गुनाह का वही फर्क है जो रोशनी और अंधेरे का होता है। अगर किसी जगह अंधेरा हो तो वहां इंसान को सांप और बिच्छू नजर नहीं आते और वो उनसे बच नहीं सकता। जैसे ही रोशनी आती है सांप और बिच्छू का पता चल जाता है। अव्वल तो वो खुद भाग जाते हैं, वरना इंसान उनको मार देता है। इसी तरह जिस इंसान के पास इल्म का नूर होता है, उस नूर के आते ही गुनाहों के सांप और बिच्छू उसके सामने वाज़े हो जाते हैं। फिर वो इंसान उन सांप और बिच्छुओं से बचने की कोशिश करता है। ये एक मोटी सी बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि आम लोगों में और औलिया अल्लाह में बुनियादी फर्क गुनाहों से बचने का। हम आम लोग तो कभी कभी ऐसी नेकियां कर लेते हैं जैसी बड़े बड़े औलिया अल्लाह करते हैं। खूब रुजू अल्लाह के साथ नमाज पढ़ते हैं और दिल में नूर आ जाता है, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो घर पहुंचने से पहले पहले जितना नूर आया था सब खत्म हो जाता है। जैसे कच्चा घड़ा होता है, अगर उसमें पानी डाल दें तो चंद घंटों के बाद वो खाली हो जाता है। सामीन, दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की आज़ान, क्योंकि उसमें से पानी कतरा कतरा करके टपकता रहता है। तरह हमारा हाल होता है कि मस्जिद में बैठकर इबादत की तो दिल में नूर भर गया, लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर गए और लोगों से मिले तो दूसरों के साथ ज्यादती करने, गिबत करने और बदनजरी वगैरह की वजह से वो नूर टपकना शुरू हो जाता है। इस तरह हम उस नूर को ज़ाय कर बैठते हैं और उसकी हिफाजत नहीं करते। शरीयत में इस बात को पसंद किया गया है कि इंसान लंबी इबादतें करने की बजाय गुनाहों से ज्यादा बचे। मसलन एक आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ता, लंबे लंबे अज़कार नहीं करता, नफली रोजे नहीं रखता, भले नफल अमाल कुछ ना करे, मगर गुनाहों से बचे तो अल्लाह ताला का वली है, क्योंकि उसकी जिंदगी में मासियत नहीं है। हमें इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि हमारे वजूद से कोई भी काम शरीयत के खिलाफ सादिर ना हो। हम अपने इल्म और इरादे से कोई गुनाह ना करें। अगर ये बात आपने पा ली तो समझ लीजिए कि आपको विलायत का मकाम हासिल हो गया। याद रखिए कि विलायत के लिए हवा में उड़ना शर्त नहीं, पानी में चलना शर्त नहीं, कोई करामत के वाकयात का पेश आ जाना शर्त नहीं, बल्कि वली उसको कहते हैं जो खुद को गुनाहों से बचा लेता। और यह भी याद रखिए कि तकवा कुछ करने का नाम नहीं, बल्कि कुछ ना करने को तकवा कहते हैं। यानी वो बातें जिनसे अल्लाह ताला नाराज होते हैं उनको ना करना तकवा कहलाता है। मोटे अल्फाज में समझ लीजिए कि तकवा यह है कि आप हर उस काम से बचें जिनके करने से कल क़यामत के रोज कोई आपका गिरेबान पकड़ने वाला हो। लिहाजा अपने आप को गुनाहों से बचाना लंबी लंबी नफली इबादतें करने से ज्यादा अहम है। अब एक आदमी लंबी लंबी इबादतें करता है मगर साथ में गिबत भी करता है और लोगों का दिल भी दुखाता है, तो वो बेचारा तो फकीर है। कल क़यामत के दिन जब वो पेश होगा तो हक वाले उसकी सारी इबादतें लेकर चले जाएंगे, बल्कि उनके गुनाह उल्टा उसके सर पर रख दिए जाएंगे। हदीस पाक में है, अल विक़ायतुन खैरुन मिनल इलाज, यानी परहेज इलाज से बेहतर है। एक आदमी को नज़ला और जुकाम हो, वो दवाई भी खाए और साथ साथ आइसक्रीम भी खाए तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर कहेंगे पहले परहेज करो तब दवाई फायदा देगी। इसीलिए मशाइख कहते हैं कि गुनाहों से पहले बचो तब जिक्र और अज़कार का फायदा होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म को गुनाहों से बचाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी ना करें। इस बात पर हमारी हर वक्त नजर रहनी चाहिए कि हम किसी गुनाह का भी इर्तिकाब ना करें। हम सुबह उठे तो दिल में यह नीयत हो कि मैंने आज कोई गुनाह नहीं करना, फिर सुबह से शाम तक इस कोशिश में लगा रहे कि आंख से कोई गुनाह ना हो, जुबान से कोई गुनाह ना हो, शर्मगाह से कोई गुनाह ना हो, हाथ पांव से कोई गुनाह ना हो। एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो फरमाते हैं कि जिस बंदे ने कोई दिन गुनाहों के बगैर गुजारा वो ऐसा ही है कि जैसे उसने वो दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप रोजाना उठकर सुबह को अल्लाह से दुआएं मांगा करें कि ऐ मालिक, मैं आज का दिन ऐसा गुजारना चाहता हूं
کہ تیرے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہو تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کی برکت سے قیامت کے روز ہم پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ سامعین، گناہ باطنی اعتبار سے نجاست کی مانند ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارا عضو باطنی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے۔ گویا آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ ناپاک ہو گئی، زبان سے جھوٹ بولا تو زبان ناپاک ہو گئی، کان سے غیبت سنی تو کان ناپاک ہو گئے، ہاتھ سے چوری کی تو ہاتھ ناپاک ہو گئے، پاؤں سے غلط کام کے لیے چل کر گئے تو پاؤں ناپاک ہو گئے، شرمگاہ سے بدکاری کی تو شرمگاہ ناپاک ہو گئی۔ لیکن اگر انسان سراپا گناہ میں مبتلا ہو کر بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک فرما دیں گے۔ سامعین، نجاست کے اندر بو ہوتی ہے، لہٰذا انسان جن اعضاء سے گناہ کرتے ہیں ان اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے دوسرے فرشتے اس آدمی کی اعضاء کو سونگتے ہیں۔ جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے بچے ہوئے کھانے کو عورتیں سونگ کر پتہ لگا لیتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے، ذرا سی مہک محسوس ہو تو وہ کہتی ہیں کہ کھانا خراب ہے۔ بالکل اسی طرح فرشتے موت کے وقت انسان کے اعضاء کو سونگتے ہیں۔ اگر ان میں گناہوں کی بدبو ہو تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور جو توبہ طائب ہونے والا نیکوکار انسان ہوتا ہے اس کے اعضاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ہماری محفلوں میں بے محابہ چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بسا اوقات گناہوں کی بدبو بعض نیک لوگوں کو دنیا میں بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ گناہوں کی یہ بدبو صرف دنیاوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جہنم میں پڑنے کے بعد بھی ان کے اعضاء سے بدبو محسوس ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان زناکار ہیں جہنم میں ڈالنے کے باوجود ان سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ سارے جہنمیوں کو پریشان کر دے گی، اور وہ بڑے غصے کے ساتھ اس جہنمی کو دیکھ کر کہیں گے کہ تیرے جسم سے کیسی بدبو نکلی جس نے جہنم کے اندر ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ سامعین، یاد رکھیے کہ کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھ کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھ کہ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ کبھی کسی نے چھوٹے بچھو کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ چھوٹا ہے، کبھی کسی نے چھوٹے انگارے کو ہاتھ لگایا کہ یہ چھوٹا ہے۔ سب چھوٹے بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، اور چھوٹے انگارے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگلی بات سن لیجئے کہ بچھو، سانپ اور انگارے کا نقصان پھر بھی کم ہوتا ہے، اور گناہ کا وبال اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سامعین، توبہ کرنے کے دو فائدے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ رب کریم آج میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے دل کو دھو لیا اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیا۔ جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت کا وصل نصیب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرواتے ہیں کہ بھائی اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ بعض اوقات شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو بھائی اپنے آپ کو سمجھائیے کہ اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے گناہ چھوڑوا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل اس کی انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیر دیا تو پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے توبہ کرنے کی سچی پکی نیت کیجیے اور گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیجیے۔ بھلے کوئی بندہ روز گناہ کرتا ہے پھر بھی وہ سچی توبہ کی نیت کر لے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔
ایک فائدہ تو یہ کہ اس توبہ کی وجہ سے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گے، پچھلا حساب بے باک ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مدد فرما کر آئندہ بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اول تو 2 فائدے ملیں گے، ورنہ ایک فائدہ تو لازمی ملے گا۔ لہٰذا توبہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس توبہ سے ہمارے سابقہ سب گناہ معاف ہو جائیں۔ ورنہ شیطان کئی دفعہ ورغلاتا اور کہتا ہے کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ شیطان ذہن میں ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ میں تو روزانہ گناہ کرتا ہوں، میں کیسے توبہ کر سکتا ہوں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے بندے 100 دفعہ توبہ توڑ بیٹھا تو اب بھی میرے در پر آ جا، میرا در کھلا ہے، تو توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ سامعین، اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے۔ بندے سے معافی مانگنی ہوتی تو یہ بڑا مشکل کام تھا، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی۔ البتہ جو حقوق بندوں کے تلف کیے ہیں وہ تو بندے سے ہی بخشوانے ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کسی کا حق مارا ہے تو اس بندے سے معافی مانگ لیجیے، کیونکہ اس دنیا کی شرمندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی شرمندگی بڑی اور بری ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اس پر پریشانیاں ڈال دیں گے اور پھر گناہ کو معاف کر دیں گے، اور اگر پریشانیاں نہ ڈالیں تو پھر اگر وہ بندہ خود توبہ کر لے تو اس سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ یہ بھی تو ایک قسم کی سزا ہی ہے کہ ایک بندہ اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہے، تو جس بندے نے بھی گناہ کیا اس کو 2 میں سے ایک آگ میں جلنا پڑے گا، یا تو دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلے، اندر ہی اندر کوڑھن ہو، ندامت ہو، معافی مانگ رہا ہو اور توبہ کر رہا ہو۔ اگر وہ دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے، اور اگر دنیا میں نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا تو ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجیے کہ آسان طریقہ کون سا ہے۔ دنیا میں نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہم آخرت کی آگ میں جلنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ناز و نعمت کے پلے ہوئے بندے، ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت اپنے تمام گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کریں اور دل میں شرمندگی ہو کہ اے میرے مالک، میں اب تک گناہ کرتا رہا، اب مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ گناہ تو نجاست ہے اور انہوں نے میرے جسم کے اعضاء کو نجس بنا دیا ہے، اور واقعی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بدبو کو ظاہر فرما دیتے تو ہمارے پاس تو کوئی بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا۔ یہ تو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ڈال دیے، اس لیے یہی دعا مانگا کیجیے کہ رب کریم، جس طرح آپ نے ہماری ظاہری نجاستوں کے اوپر پردے ڈال دیے اسی طرح ہماری باطنی نجاستوں پر بھی پردے ڈال دیجیے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔